बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 24 सितंबर 2025 बुध का दिन और पाकिस्तान से कुछ अहम तरीन खबरें। इस्लामाबाद में इस वक्त हलचल मची हुई है। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पर बात करनी है कि सजाए मौत का ऐलान हो चुका है। एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ा ऐलान जिसने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है, जिसने इस वक्त सबकी नींदें हराम करके रखती हैं। ये तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। और फिर दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई, उनकी दौड़ें लग चुकी हैं जनाब गेट नंबर 4 की तरफ। किसको सजाए मौत जब अचानक से ऐलान हुआ तो डेफिनेटली दौड़ें तो लगना बनती हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए मुश्किल तरीन वक्त का आगाज हो चुका है और पीटीआई के ऊपर इतना मुश्किल वक्त कभी नहीं आया जितना आज उन पर आ रहा है। और अब इस सारी सिचुएशन के अंदर गेट नंबर 4 में क्या होने जा रहा है, बैरिस्टर गौहर क्यों वहां पर गए हैं, क्या स्टेटमेंट्स आई हैं, तमाम तर डिटेल्स और तफसीलात जो है वो आपके सामने रखनी है कि एक बहुत बड़ा इंकशाफ जो है वो सामने आया है। और दूसरी अहम खबर पर बात करनी है फलक जावेद, जिनको कल रात को गिरफ्तार या आप कहें कि उनको उठाया गया था इस्लामाबाद से, आज अनहोनी हुई है और रात के एक खतरनाक तरीन सूरत हाल ने इस वक्त सबको हिलाकर रख दिया है। फलक जावेद कहां से बरामद हुई और उनकी सूरत हाल के हवाले से कुछ अहम तरीन खबरें, अंदर की खबरें आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां पर 5 जजेस का रास्ता रोकना है। वो 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिनको आजाद जजेस कहा जाता है, जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी हैं, जिनको जुडिशियल काम करने से रोक दिया गया जो सरफराज जोगर साहब का फैसला था। उसके बाद 5 जजेस जो है वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो अपनी पिटीशंस को दायर करते हैं, लेकिन उनकी पिटीशन जो है वो खिलाफ आइन डिक्लेयर करके उनको मुस्तरद कर दिया जाता है। अब देखना ये होगा कि 5 जजेस जो है वो क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे या नहीं जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा बार कर दिया उन 5 जजेस के ऊपर। खबर यह है कि चीफ जस्टिस जायशा खान अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का इजलास जो है वो तलब कर लिया है। अब ये इजलास तो पहले ही रवा माह के आखिर में होना था या अक्टूबर के आगाज में होना था। खबर ये नहीं है कि जनाब उन्होंने इजलास तलब कर लिया। असल खबर क्या है, सवाल ये है कि इजलास इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस बिलखुसूस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जस्टिस उनके अलावा उनके लिए कितना फैसला कुन साबित होगा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये इजलास उनके लिए कितना जो है वो फैसला कुन होता है। 12 जुलाई के बाद के इजलास में ये नतीजा निकलने के बावजूद के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस जो कैनी साहब है उनके खिलाफ दायर शिकायत बेबुनियाद थी, लेकिन चीफ जस्टिस ने खारिज करने की बजाय उनको इल्तवा में रखा था। वो बेबुनियाद थी, ये तो बिल्कुल साबित हो गया था 12 जुलाई के का जो इजलास था, लेकिन चीफ जस्टिस ने उसको खारिज नहीं किया, उसको इल्तवा में रखा कि वक्त आने पर उनको जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को हटाया जा सकता है, उनको बरतरफ किया जा सकता है, जिस तरह से जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उनको उनके खिलाफ करप्शन के खिलाफ जो चार्जेस शुरू हुए थे और उनको भी हटाया गया था। और फिर मुज़ाहिर नकवी के अलावा एजाजुल एहसन साहब जो है उनसे इस्तीफा लिया गया था। अब बिल्कुल इसी तरह से तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ भी ये महाज जो है वो खुल चुका है। अब काउंट डाउन शुरू हो चुका है। चीफ जस्टिस ने खारिज करने की बजाय जो मैंने आपको बताया बिल्कुल वही चीजें हो रही हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू होने जा रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये 5 जजेस जो है मुस्ताफी हो जाएंगे। अब ये जरा बताते हैं कि 5 जजेस जो हैं वो मुस्ताफी हो सकते हैं और ये मुस्ताफी होकर शायद जो मेरे पास खबर आ रही है कि ये वकला तहरीक को भी जो है वो स्पार्क दे सकते हैं। ये 5 जजेस मुस्ताफी होकर वकला तहरीक को शुरू कर सकते हैं और अपनी बार्स को खड़ा करेंगे और अदलिया की आजादी के लिए एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू हो सकती है। क्योंकि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए और वहां पर सहाफी ने सवाल पूछा कि क्या आप मुस्ताफी होंगे, तो उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता, विल फाइट। लेकिन अब सिचुएशन जो है बहुत डिफरेंट हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्तें लग नहीं रही और उधर से चीफ जस्टिस जायशा अफरीदी ने एक बहुत बड़ा डेंट जो है वो डाल दिया। उन्होंने गेम जो है पलट कर रख दी। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखने का मकसद ये है कि इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके लिए बुरा वक्त है। इस वक्त भी जजेस के लिए, अदलिया के लिए बुरा वक्त है और ये वक्त जो है मजीद तूल पकड़ता चला जा रहा है। ये खबर आपके सामने रखी है जनाब। आगे बढ़ते हैं, खबरें और भी बहुत ज्यादा हैं जिसने इस वक्त सबको हिलाया हुआ है। फलक जावेद साहिबा के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि फलक जावेद जो है उनको कजानी हाइट से गिरफ्तार किया गया और उसके अलावा सुख जैन रेजिडेंसी में भी वो क्याम पजीर थी। लाहौर से ड्राइवर में बैठी और इस्लामाबाद पहुंचती हैं और डेफिनेटली उन्होंने अपना जो है वो चेहरा बदलने की कोशिश की, अपना हुलिया बदलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो अपनी रेजिडेंसी में पहुंचती हैं एक खातून
خاتون کے ذریعے انہوں نے اپنے ہوٹل کو بک کروایا، آدھے گھنٹے کے اندر اندر ان کے ہوٹل کو گھیر لیا گیا، اور اب یہ مخبری تھی یا کیا تھا، یا پھر ہیومن انٹیلیجنس تھی، یا پھر وہ سیف سٹی کے کیمراز میں کیپچر ہو گئی تھی، یہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن سلام جاوید نے اس خبر کی تردید کی کہ ان کی مخبری کسی پی ٹی آئی کے بندے نے نہیں کی۔ پھر سوال اٹھے کہ سلمان اکرم ملک کے فلیٹ کے اندر وہ موجود تھی، لیکن ہم نے جب دیکھا کہ یہ بی آر این بی جو ہیں ان کے ایئر بی این بی جو ہے ان کے ذریعے انہوں نے اپنے ہوٹل کو بک کروایا اور خاتون نے بک کروایا۔ اب وہاں پر اندازہ کریں کہ فلک جاوید جو ہیں ان کو اسلام آباد سے ان کی فوٹیجز بھی آئیں، ان کی ویڈیوز بھی آئیں کہ ان کو اسلام آباد سے گرفتار کیا گیا۔ لیکن اب جو میں آپ کو خبر دینے جا رہا ہوں کہ وہ کہاں سے برآمد ہوئی ہیں، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA، جو کبھی پہلے سائبر کرائم ونگ ہوتا تھا FIA کا، اور یہ الگ ادارہ بنا NCCIA، اور اس سے سب کے جو ہے وہ شکنجہ تنگ کر دیا۔ اب NCCIA نے فلک جاوید کی گرفتاری جو ہے وہ ظاہر کر دی، یعنی کہ فلک جاوید جو ہیں وہ NCCI کی گرفت کے اندر ہیں۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پر جو کھیل کے اندر ٹوسٹ آیا، جو بڑی مزے کا خیز بات ہے کہ اٹھایا تو ان کو اسلام آباد سے گیا تھا، لیکن بیان میں یہ کہا گیا کہ فلک جاوید کو اچھرا سے گرفتار کیا گیا۔ پنجاب کی جو ہے وہ کیا اسلام آباد جو ہے، جو اسلام کے نام پر بننے والا آباد ہے، اسلام آباد ہے، دارالحکومت ہے پاکستان کا، وہ کب سے اچھا کب سے بن گئے، اس کا نیا نام کب سے تبدیل ہو گیا؟ لوگ سوالات یہ پوچھ رہے ہیں کہ گرفتاری ہوئی اسلام آباد سے۔ ہر جگہ کے اوپر حسن ایوب صاحب نے بھی کہا، جو راوی صاحب ہیں، راوی چینل لکھ رہے ہیں، انہوں نے بھی اس خبر کی تصدیق کی کہ جناب ان کو جو ہے وہ غزانی ہائٹ سے گرفتار کیا۔ کل رات مطلب پوری رات یہ خبریں چلتی رہی، ویڈیوز بھی آ گئی، لیکن اچھرا کے مقام سے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے گرفتار کیا۔ اسلام آباد سے اچھرا تک کون ان کے ساتھ تھا؟ لینڈ کروزرز آئیں، ان کی ویگنار تھی، اور دیگر جو ہے وہ چیزیں تھیں۔ تو فلک جاوید جو ہیں ان کا جو ہے وہ اب پتہ چل چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ NCCIA جو ہے وہ کب ان کو جو ہے وہ جناب ان کو عدالت کے اندر پروڈیوس کرے گی۔ اب ان کو کس مقدمے کے اندر گرفتار کیا گیا؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی عصمہ بخاری صاحبہ، انہوں نے ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ درج کیا تھا، ان کی مدیت میں یہ مقدمہ ہے، اور فلک جاوید کی گرفتاری جو ہے وہ جس مقدمے میں ڈالی گئی ہے وہ انہی کے مقدمے کے اندر ڈالی گئی ہے، جس کی مدعی جو ہیں وہ عصمہ بخاری صاحب ہیں۔ لیکن اب یہ مقدمہ جو ہے مجھے یہ لگتا ہے، جو میری ایک جناب انڈرسٹینڈنگس ہیں، پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ یا بینگ اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو مقدمہ ہے کہ پنجاب حکومت کا پیچھا کرے گا جب یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ کوئی بادشاہت تو ہے نہیں کہ آپ 20-20 سال جو ہے وہ حکومت سے چپکے رہیں گے۔ پاکستان کا آپ کو پتا کہ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ون پیج کی بات ہوئی، خان صاحب کے دور میں بھی 10 سالہ پلان کی بات ہو رہی تھی کہ فیض حمید کو آرمی چیف لگایا جائے گا، پھر دوبارہ سے خان صاحب آ جائیں گے، اور پھر پریزیڈنشل سسٹم کی باتیں تو ہو رہی تھی، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی باتیں ہو رہی تھیں، سوشل میڈیا بھی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن کیا ہوا؟ خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور عمران خان نے جو ریزیلینس کے ساتھ جو جیل کاٹی ہے وہ بھی دنیا کی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو مقدمہ ہوا ہے جس کی مدعی ہیں عصمہ بخاری صاحبہ، ان کا یہ پیچھا کرے گی۔ یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ مقدمہ ان کا پیچھا کرے گی۔ فلک جاوید کو کسی اور مقدمے میں ڈال دیا، ظاہر ہے وہ 9 مئی کے مقدمات میں مطلوب ہے اور دیگر مقدمات میں مطلوب ہے۔ 2 سال سے وہ روح پوش کر رہی تھی، لیکن صورتحال یہ پنجاب گورنمنٹ کے لیے بہت خطرناک ہے۔ جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، جو سزائے موت کے حوالے سے خبر، عمران خان کی بتاتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر جو ہے ان کی دھوڑے لگنا شروع ہو گئی ہیں۔ جناب آج جو ہے وہ توشہ خانہ 2 کیس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ استغاثہ کے جو جتنے بھی جناب گواہان تھے ان پر جرا مکمل ہو گئی ہے اور فیصلہ محفوظ ہو جائے گا، اور 1 یا 2 دن کے اندر اندر توشہ خانہ 2 کیس کے اندر عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ اب یہ پروسیڈنگز مکمل ہو گئی ہیں، توشہ خانہ 2 کیس میں سزا ہوگی۔ اور عمران خان کے سابق ملٹری سیکرٹری اور کرنل صاحب جو ہیں ان کے بارے سے بتایا کہ انہوں نے بھی گواہیاں دی ہیں، لیکن ایک ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک کرنل صاحب نے عمران خان کی حق میں گواہی دی۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ تو فیصلہ بتائے گا کہ فیصلے کے اندر کس نے خان کے خلاف گواہی دی، کس نے خان کے حق میں گواہی دی، یا کتنی عمران خان کو اس کیس کے اندر سزا ہوتی ہے۔ لیکن رائے بتاتے ہیں کہ عمران خان کو اس کیس میں 15 سال تک قید کی سزا دی جا سکتی ہے، اور ساتھ ہی بشرا بی بی کو بھی قید کی سزا دی جائے گی، اور پھر القادر کیس کے اندر جو ہے وہ ضمانت دیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسکرپٹ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں مجھے سزا ہو جائے گی، پھر القادر میں ضمانت ہو جائے گی۔ اب ظاہر ہے جب سزا ہوگی تو اس کے فوری بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ کیس کو فکس کرے گی، اور عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں ضمانت دے دی جائے گی۔ ظاہر ہے وہ سسٹین نہیں کر سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ کیس، تو پھر یہ معاملہ جائے گا توشہ خانہ 2 کیس کا بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، اور پھر اس کے بعد GH کے حملہ گیٹ کیس میں عمران خان کو سزا دے دی جائے گی، کیونکہ وہ ٹرائل بھی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے، اور وکلا نے عمران خان کی وہ جو پروسیڈنگز ہیں ان کا بائک آؤٹ کر دیا کہ عمران خان کو جو فزیکلی وہاں پر اپیئر کروایا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے کسی بھی مجرم کو یا کسی ملزم کو اس طرح سے پیش کریں۔ تو لیکن جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بیرسٹر گوہر والی خبر کہ بیرسٹر گوہر صاحب کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نااہلیاں ہو رہی ہیں یہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، عدالتیں اپنا اختیار استعمال کریں تاکہ ملک کی حالات بہتری کی طرف جائیں۔ یہ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ 26ویں ترمیم کے بعد کیا عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں؟ آزادی کے ساتھ بالکل نہیں کر رہی ہیں، عدالتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ تو ڈیفینیٹلی وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ہے وہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا کردار ادا کریں،
ہم آپ کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. بیرسٹر گور صاحب جو ہیں وہ درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ موسٹ فیوریٹ پرسن آن بوتھ سائڈ, یہ ہمارے مقتدر حلقوں کو بھی بہت پسند ہے. ظاہر ہے یہ جو ہے وہ درمیان کی بات کرتے ہیں, یہ ملک کے لیے بات کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی یہ اپوزیشن کے اندر بھی بہت مقبول ہیں اور پھر ادھر سے بھی مقبول ہیں. گورنمنٹ بھی ان کے لیے سافٹ کارنر رکھتی ہے. تو بیرسٹر گور صاحب بیسیکلی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اب دیکھنا ہی ہوگا, کیونکہ عمران خان صاحب نے روکا تھا بیرسٹر گور کو, اس کے علاوہ علی امین گھنٹا پور صاحب کو, بیرسٹر صاحب کو, کہ آپ بیک ڈور ضابطے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ختم کر دیں. جس نے رابطہ کرنا ہے وہ میرے سے آ کے جیل میں ملاقات کرے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا عمران خان کے ساتھ جیل میں ملاقاتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ابھی تو فیلڈ مارشل صاحب امریکہ میں ہیں, شہباز شریف صاحب امریکہ میں ہیں, وہ بڑا گیم چینجر ان کی ملاقات ہونے جا رہی ہے کل ڈونلڈ ٹرمپ کی. شہباز شریف کے ساتھ 1-on-1 میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اس کے علاوہ فیلڈ مارشل کے ساتھ میٹنگ ہونے جا رہی ہے. تو وہ ملاقات بھی گیم چینجر کسی نہ کسی طریقے سے ثابت ہو سکتی ہے, اور اس کے بعد پتہ چلے گا کہ عمران خان کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا. لیکن بیرسٹر گور صاحب نے اپنا پیغام جہاں پر پہنچانا تھا وہاں پر پہنچا دیا ہے کہ جناب آپ ملک کے لیے کام کریں تاکہ حالات بہتر ہوں. اب دوسری جانب جو سزائے موت والی خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا جو ہیں ان کو گرفتار کیا گیا تھا. ان پر تھا توہین رسالت کا ان پر الزام تھا, اور 295C کے تحت ان پر مقدمہ درج ہوا تھا. اب اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا کو گستاخ قرار دے دیا ہے, گستاخ رسول قرار دے دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی کنٹروورسی ہے جس نے یہ جنم دے دیا ہے. انجینئر علی مرزا جو ہیں وہ گستاخ ڈکلیئر ہوئے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے, اور 295C میں جو سزا ہے وہ سزائے موت عمر قید ہے. تو FIR میں توہین قرآن کی دفعہ بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا. یہ آپ انجینئر علی مرزا سے اختلاف کریں, آپ ان کے حق میں بولیں, لیکن وہ گستاخ نہیں ہیں. آپ کسی کو اس طرح کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے کہ فلاں گستاخ ہے, فلاں عاشق رسول ہے. وہ ایک بہت بڑے عاشق رسول ہیں, وہ خود کو خادم آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں. تو انجینئر علی مرزا کے خلاف یہ سارا کچھ ہونا بہت خطرناک ہے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل سے جو فتویٰ لینا چاہیں وہ مل جاتا ہے, یعنی کہ یہ کس نے فتویٰ لیا ہے. اندازہ کریں کہ آپ یہ فتویٰ دے رہے ہیں, کیا آپ نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا, کیا آپ نے روزے محشر میں اللہ کے سامنے پیش نہیں ہونا, کہ آپ کسی کی جان کو اس طرح سے خطرے میں ڈال کر اس کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہ اس نے توہین کر دیا, اس نے گستاخ رسول. اور آپ اندازہ کریں, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہا, خود وہ کافر ہو جاتا ہے. اندازہ کریں, یہ حدیث اگر آپ نے پڑھی ہو, فتوے دینے والے حدیثیں پڑھ لیا کریں. خدا کا واسطہ ہے ہمارے ملک کو یہ مذہبی فرقہ وارانہ تضاد کی طرف نہ بڑھائیں. آگے ہمارے ملک میں آگ لگی ہوئی ہے, خدا کے واسطے ہمارے ملک میں یہ آگ جو ہے وہ نہ لگائیں. اب جو یہ فتویٰ سامنے آیا ہے, اسلامی نظریاتی کونسل نے انجینئر علی مرزا کے خلاف 295C کے تحت مقدمے کی حمایت کا فیصلہ کیا, اور فیصلے میں انہوں نے قرار دیا کہ انہوں نے توہین قرآن کی ہے, توہین رسالت کی ہے, اور ان کا بیان جو ہے فساد فی الارض پھیلانے کا باعث ہے. یہ جناب وہ ساری ڈیٹیلز ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے. دیکھیں, ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح سے فرقہ وارانہ تضاد جو ہیں پھیلیں. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا اور اس سے اپنے لازمی خیال رکھنا ہے. اللہ نے کے بان, پاکستان زندہ باد.